सलाम करने के लिए उधर पहुंच गए दाता साहब। अजमेरी चले गए? जी उधर ही। अब हम दाता साहब दरबार के सामने पहुंचे हैं, मेरे 2 कजन और मैं और मेरी बीवी मेरी बच्ची, हम चले गए हैं दाता साहब। रिदा बेटी जो है? जी रिदा। मैंने बीवी से कहा कि आप चले जाओ, उसने कहा नहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, मैं पहली दफा आई हूँ। तो उसके पास मोबाइल भी नहीं है, मेरी बीवी के पास मोबाइल भी उसके पास नहीं था। तो मैंने उसको उधर ही खड़ा किया, हमने जूते उसके पास उतार दिए। तो उसने कहा, मैंने उससे कहा फिर आप ना दूर बाहर से इस्लाम कर लो, इस्लाम हो जाता है बंदा आ जाए। तो फिर हम चले गए हैं अंदर, वहाँ पे मैंने वज़ू किया, मेरे कज़नों ने वज़ू किया, हम फिर इस्लाम किया, उधर से हम वापसी आए हैं। हाँ, उसके बाद हमने रोड क्रॉस किया, फिर हम उधर पहुँचे हैं जहाँ हमने रक्षा खड़ा किया था। अम्मी और मामी, मेरा बच्चा, एक मेरा कज़न और था, वो पीछे ऑलरेडी बैठे थे रक्षा के अंदर, वहाँ उधर बैठ रहे हैं। तो एक मेरा कज़न जब बैठने लगा ना, तो अम्मी ने आवाज़ दी कि पहले आप ही को बैठने दो, वो हमारे साथ पीछे बैठ जाएगी। आपकी मिसेस को? जी जी, पीछे 3 सीटें होती ना रक्षा की, मेरी अम्मी और मेरी मामी पीछे बैठी थी, एक सीट पीछे खाली थी, आगे जो 3 सीटें होती है उस पे मेरा एक कज़न बैठा था। तो पहले ना मेरा दूसरा कज़न बैठने लगा, तो अम्मी ने कहा नहीं पहले उसको बैठने दो, उसने पीछे बैठना है, तो आपने आगे बैठना है अगली सीट पे जो होती है। तो वो ना रास्ता देने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा मेरा कज़न कि आप ही आगे होकर बैठ गया है। तो आप जो मेरी बीवी थी उसने उससे बचने के लिए कि ये मेरे साथ लगे ना, तो वो थोड़ा सा पीछे मेन होल था उसके अंदर गिर गई। हाय हाय। ये मुझे बताएं, ये बेचारी औरत अपने खामंद के साथ दाता दरबार हाजिरी के लिए आई थी ना, वो बाबा जी जो कल तक बुखारे से उड़ के चबारे से गिरने वाली मुरीदनियों को कैच किया करते थे, ये अगले दिन पोस्ट लगी हुई बकायदा, बिल्कुल ठीक लगाई। आज बाबा जी जो है वो अपने मजार पे आने वाली अपनी मुरीदनी को गटर में गिरने से नहीं रोक सके। लो सामो, ये मौका है, वो तकलीफ अपनी जगह हमें, लेकिन हम उनके मानने वालों से भी कहेंगे कि इन बुजुर्गों के ऊपर तुमने तकिया किया हुआ है, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ कर सकते होते ना तो अपने दरबार पे बिकने वाली हिरवन को रोक लेते, चर्च को रोक लेते, कितनी औरतें वहां से अगवा होती हैं उनको रोक लेते। और अब तो ये अगला वर्जन भी आ गया कि औरत जो है गटर में गिर गई। बम धमाका भी हुआ 2009 में, 55 लोग शहीद हुए, बाबा जी कुछ नहीं कर सके। हाँ, 1965 में उन्होंने बम पकड़े थे, उसके बाद से रिटायरमेंट ले ली। 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है ना, वाकई पूरे 60 साल हुए हैं। 1965 और 2025 पूरे 60 साल हो गए। 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। तो 2025 में जो 10 मई की जंग थी उसमें 80 शहरों पे ड्रोन हमले किए इंडिया ने, एक ड्रोन भी नहीं पकड़ा गया। कराची वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा, इस्लामाबाद वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा, लाहौर वाले बुजुर्ग ने भी नहीं पकड़ा। लिहाजा ये झूठ खुल गया कि 1965 में भी किसी ने कोई बम नहीं पकड़े थे रावी के पुल के ऊपर आके। ये हर जगह झूठ मशहूर किया हुआ है, और ना कोई मुरीदनी कैच होती है इस तरीके से। तो किसी मुरीदनी को इस उम्मीद पे बाबा जी के पास नहीं जाना चाहिए कि बाबा जी बचा लेंगे। हाँ, फिर वो बेशक गिरते हुए भी कहना बाबा जी ने नहीं काम माना। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि वो बेचारी औरत गिरी है तो ये हमारे बाबे बीच में कहां, जी वहीं गई हुई थी ना, बाबों की उम्मीद पे गई हुई थी ना। हमारे रब की तरफ ना आना वो हमने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे खुदा ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। इसके सबूत में कुरान पाक की आयत सूरतुल मायदा, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। यानी अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट दुनिया को छोड़ा हुआ है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी की तकलीफ दूर करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर करेगा। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आपने एक दूसरे की मदद करनी है। ये वो वाली मदद नहीं है जो मरे हुए बाबों से आप मांगते हैं। हाँ, मरा हुआ बाबा आपको कभी रोटी नहीं देगा, कभी कोई जूस नहीं पिलाएगा, वो जिंदा अम्मी से ही रोटी मांगनी है आपने, वो असबाब में दाखिल है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। और सही मुस्लिम में एक जबरदस्त हदीस है, नबी इस्लाम ने हजरत अबू हुरैरा को नसीहत की। इमाम मुस्लिम ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस लेके आए हैं।
تقدیر والے چیپٹر میں کتاب القدر میں، اس میں آخری حدیث یہی ہے، اے ابو ہریرہ، اس حدیث نے مسئلہ تقدیر بھی حل کر دینا ہے اور مسئلہ تدبیر بھی حل کر دینا ہے۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے دنیا میں نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، محنت کرنا، اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا۔ پہلے کوشش اور محنت ہے، پھر اللہ سے مدد۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، لیکن پہلے کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی پیپر ہے اور دروشی پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کی مخالفت کی ہے نا۔ آپ نے فرمایا خوب کوشش کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ 2-2 3-3 ہزار ریلیں روزانہ کی دیکھیں گے تو پیپروں میں فیل ہی ہونا ہے نا آپ نے۔ ابھی فرانس نے بھی پچھلے ویک فیصلہ کر دیا، ستمبر 2026 تک وہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے اوپر یہ تمام جو سوشل میڈیا کی ڈیوائسز ہیں، ٹیب اور یہ موبائل فون، اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے تو بہت پہلے فیصلہ کیا، سب سے پہلا ملک وہ بن گیا۔ ملیشیا والے بھی فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان والوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے، ورنہ 2050 تک دنیا کی آدھی آبادی کی نظر جو ہے نا دور کی، وہ کمزور ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ سارا دن قریب دیکھیں گے پھر دور والی نظر افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ کنسنٹریشن آپ کی ریٹینا کی اس طرف ہو جاتی ہے نا، پھر دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری اٹیچ ہو گئی ہے۔ ہاں، جب رزلٹ تمہارے خلاف آئے پھر تمہیں یہی کہنا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کے اندر ہی کوئی بہتری رکھی تھی، لیکن پہلے کوئی سستی نہیں دکھانی، پوری محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہے کہ آپ نے صرف تقدیر پہ معاملہ نہیں چھوڑنا، تدبیر بھی کرنی ہے۔ پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کیا کہا تھا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کے اوپر محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، میں آپ کو قحط سالی سے باہر نکال سکتا ہوں۔ یعنی تدبیر یوسف علیہ السلام جانتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں دعا کروں گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، انہوں نے تدبیر کی۔ وہ یوسف علیہ السلام پہ جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے، وہ دیکھ لیں کتنا مشکل کام تھا جو یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی نیشن کو قحط سالی سے باہر نکالا۔ تو تدبیر اختیار کی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ پر توکل کر لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ لو سامو، یہ اگلا جملہ میں نے بولا ہے، یعنی توکل کرنا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، یعنی پہلے تدبیر اختیار کرنی ہے پھر معاملہ تقدیر پر چھوڑنا ہے، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے نا، یہاں آپ کو آزمایا جائے گا اور آپ نے تکلیف سے بچنا ہے۔ بھائی اگر آپ کے بچے ننگے پاؤں پھریں گے فرش پہ سردیوں میں تو انشاءاللہ بیمار ہوں گے، آپ بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائک پہ بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوا نتنوں سے اوپر تک جائے گی، سر درد بھی ہوگا، نزلہ زکام بھی ہوگا، اور اگر آپ ماسک استعمال کریں گے اور ہیلمٹ بھی یوز کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی تکلیف آتی ہے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دینی ہیں، انشاءاللہ جنت میں لینڈ کریں گے، اور جان بوجھ کے ایسا کیا تو جہنم میں لینڈ کریں گے خودکشی کرنے کے سبب۔ اللہ نے ان چیزوں کو تدبیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہاں، آپ تدبیر کر لیں، اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے پھر اللہ کی مرضی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے چھت پر سوئے جس چھت کی منڈیر نہیں ہے اور اس کے بعد وہ گر جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ذات کو ہی ملامت کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس چھت کی منڈیر نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا، یعنی اگر آپ وہ گر جائے تو وہ خود مجرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سکھائی تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان نیند میں اٹھا اور ایسی طرف چل پڑا جس طرف سیڑھیاں نہیں تھی اور جا کے گر گیا، منڈیر ہوگی تو ظاہر ہے ٹھوکر کھا کے تو آنکھ کھل جائے گی، لوگ گرے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے
رات کو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. وہ فرشتہ اسی وقت حفاظت کرے گا جب آپ تدبیر اختیار کریں گے. اگر آپ ایسے چھت پہ سوئے جس کی مڈیر نہیں ہے، اگرچہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، این ممکن ہے فرشتہ نال ہو کے تکا دوے ہاں کہ تو نے اپنے نبی کی نافرمانی کی ہے، چل اڑا آخرت ہی لینڈ کر جا کے. پھر فرشتے کی حفاظت اٹھ گئی. تو تدبیر اور تقدیر یہ پیرلل میں چلیں گے. یہ ساری جو ہے نا وہ جذباتی باتیں، اللہ خیر کرنے والا ہے. یہی کچھ کر کے آج مسلمان امت کا حال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نے صحیح طریقے سے معاملات کو چلایا ہوتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا. سلطنت عثمانیہ کو بھی یہی پٹیاں پڑھائی تھی، پیچھے رہ گئے، بیڑا غرق کروا لیا اپنا بھی، باقی امت کا بھی. تو تدبیر اور تقدیر یہ دونوں پیرلل میں چلیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں سکھایا. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد اور قتال میں تیار رہنے کے لیے جب ترغیب دلائی، جو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے آپ چلے جائیں فلسطین فتح کرنے کے لیے، اللہ کی مدد اتر آئے گی. اللہ نے اس وقت جب کہ پیغمبر موجود ہیں، صحابہ کرام کو کیا حکم دیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے، یعنی تیر، نیزے، تلواریں، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اس وقت گھوڑا سب سے ایک تیز سواری تھا، دشمن پہ حملہ کر کے آپ بھاگ سکتے تھے، اونٹ پہ آپ اتنی جلدی نہیں بھاگ سکتے. تو صحابہ کرام کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے فل تیاری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. آپ ذرا کینٹ ایریا میں جائیں نا، جہاں پہ آپ کو ٹینک اور توپیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی نا، تو باہر انہوں نے یہ حدیث لکھ کے لگائی بھی ہے صحیح مسلم کی، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے جو اس وقت بھی ویلڈ تھا، آج بھی. اس وقت تیر تھے، نیزے تھے، آج ایئر سٹرائکس ہیں، میزائل ہیں، کلاشن کوف ہے. ایک کلاشن کوف یہودی کے ہاتھ میں ہو اور سامنے آپ کے 1000 بزرگان دین ہو، آخرت میں لینڈ کریں گے. پھوکے مارتے رہے، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں بننے کا. پھوکوں سے کیا ہوگا بھائی؟ ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے تدبیر بھی اختیار کرنی ہے اور تقدیر بھی. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، افغانستان کہتے تھے جی وہ خلافت قائم ہو گئی ہے، اللہ کی غیبی مدد آ گئی ہے. چوری کی اکانومی کے اوپر ملک چل رہا ہے. آج بھی ملینز آف ڈالر امریکہ دیتا ہے، اس کے باوجود لوگوں کی غربت کا حال وہاں دیکھ لیں. اور جب سے یہاں سے لوگ گئے ہیں، اگرچہ گورنمنٹ نے ایز پر قانون وہ صحیح ڈیسیژن کیا، لیکن میں دکھی ہوں. بیچارے ذلیل ہو گئے وہاں جا کے. غریب ملک، 7 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو وہ سمگلنگ کے ساتھ پورا کرتے ہیں. ہیروئن کی سمگلنگ کر رہے ہیں. پہلے کسی زمانے میں روک دی تھی، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر تو دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے. تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تو بھائی اکانومی نہیں چلتی نا. اس کے لیے آپ کو تدبیر بھی اختیار کرنی پڑے گی. تو نبی الاسلام جہاد کی تیاری کے لیے کہہ رہے ہیں طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. دیکھ لیں رومن امپائر کے خلاف جب جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس منجنیق نہیں تھی. کرسچن سے اس وقت مسلمانوں نے، جو عرب کے کرسچنز تھے وہاں پہ آباد، جو منجنیق بنانا جانتے تھے، ان سے ابو عبیدہ ابن جرح نے منجنیق لی اور پھر اس کے ذریعے ان کے قلعوں کے اوپر حملے کیے. پھوک نہیں ماری ہے، وہ عبد القادر جیلانی پھوک مار سکتے تھے. ابو عبیدہ ابن جرح جو واقعتاً ولی اللہ ہیں، 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے، اس سے بڑھ کر امین الامت ہے. ان کو بھی منجنیق کی ضرورت پڑی ہے دشمن کے قلعوں میں نقب لگانے کے لیے. لو سامو، کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے. صحابہ کرام پوری زندگی جنگوں کی مشقت اٹھاتے رہے، جسموں پہ زخم کھاتے رہے، اور بعد والے لوگ جو ہیں وہ جناب پھونکے مار کے، نگاہیں مار کے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. کسی نے کچھ نہیں کیتا. ہاں کچھ کرنے جو گے ہوندے ہون کر دیں. چلو یار چھوڑ دو اور کچھ نہ کریں. کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. میرے بارے میں کہتے تھے نا ہمارے بابوں نے اسے اندر کروا دیا. حالانکہ میں فزیکلی اندر ہوا تھا، میری آواز تو باہر گونج رہی تھی، ایسی گونجی کہ جو لوگ کل تک مجھے
قادیانی ہونے کا الزام دیتے تھے جھوٹا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی اور ایک معاویہ رسول اللہ پارٹی بھی ہے، وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی تو میری آواز تو باہر گونج رہی تھی، اور جو لوگ اس وقت جشن منا رہے تھے آج وہ اندر پڑے ہوئے ہیں، کئی چھپے پڑے ہوئے ہیں. تو میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نے ان کو اندر کروا دیا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی باباؤں کے بابا انجینئر محمد علی مرزا کہہ سکتے تھے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. میں پوری زندگی بھی اندر رہتا، اس سے اس دعوت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جو میں نے اللہ کے فضل سے کام ان کا کرنا تھا وہ کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ رٹز اب گلی گلی گونج رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. دو احادیث ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دیا روشن تھا، اس دیے کی بتی کو ایک چوہے نے چرایا، اور جہاں جہاں وہ آگ لے کر بھاگا وہ پورے خیمے کے اندر آگ لگ گئی، پورا گھر جل گیا. نبی الاسلام کے ساتھی جل گئے، ان کی بیوی بچے. تو نبی الاسلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمہاری دشمن ہے، رات کو آگ کے چراغ بجھا کر سویا کرو. یعنی صرف آیت الکرسی نہیں پڑھنی، چراغ بھی بجھانے ہیں. بخاری مسلم میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر دو، نمبر 1. نمبر 2، برتنوں کے منہ ڈھانپ دو. نمبر 3، مشکیزوں کے منہ بند کر دو، یعنی اس میں کوئی جانور جا سکتا ہے، صبح منہ لگائے اور سیدھا وہ کاٹ لے. یعنی آج اگر کسی نے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے تو اس کا منہ اوپر سے بند کرنا ہے. اور نمبر 4، چراغ بجھا کر سویا کرو. یہ تو ہم نے اکثر دیکھا ہے. پنڈی میں تو اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ہیٹر بجھانا چھوڑ گئے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوئی، پھر جب گیس واپس آئی تو آٹومیٹکلی وہ آن نہیں ہوا، اور گیس کی وجہ سے اتنے لوگ شہید ہو گئے. آگ لگنے سے بھی اور بغیر آگ لگے بھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر پر عمل کیا ہوتا کہ رات کو دروازے بند کر دینے، مشکیزوں کے منہ بند کر دینے، برتنوں کو ڈھانپ دینا ہے اور چراغوں کو بجھا کر سونا ہے. اور یہ چراغ اس لیے بجھانے پڑتے تھے کہ اس زمانے میں جو کھانے والا گھی اور تیل ہوتا تھا نا، وہی آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. ہاں، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو مٹی کا تیل ہے یہ حضرت حجویری نے یا حضرت اجمیری نے یا حضرت دیوبند شریف نے یا حضرت بریلی شریف نے دریافت کیا ہے. نہیں، بمشکل 250 سال پہلے 1859 میں پہلا تیل کا کنواں ڈسکور ہوا پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں. سر ایڈون مٹھی داڑھی کرنل تھے، اور اس کے بعد دنیا میں ریولوشن آ گئی. اس دن سے ڈر جائیں کہ جب یہ تیل ختم ہوگا، پھر انسانیت بات کیا کرے گی کہ جی 200 سال انسانیت نے ایسے دیکھے ہیں کہ جب تیل تھا ہمارے پاس. کیونکہ تیل اگر ختم ہو گیا پھر یہ جہاز آپ کو اڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس طرح. کیونکہ سولر پینلز کے اوپر اگر آپ جہاز اڑائیں گے نا تو جس جہاز میں اس وقت 500 مسافر بیٹھ رہے ہیں اس میں 5 مسافر بیٹھیں گے. اتنی زیادہ پلیٹیں پھیلاؤ ہوگی نا، اتنی سی جگہ پہ اتنی کلیروفک ویلیو کے ساتھ وہ صرف آپ کے پاس آئل ہی ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد ریولوشن آ گئی اور 2050 تک کا ہی تیل آلموسٹ دنیا کے پاس موجود ہے. اس کے بعد پتہ نہیں، شاید کوئی بیٹریز کا سلسلہ شروع ہو. بیٹریز کا بھی ہوا، وہ بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹری کا اپنا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی نعمت. تو ان زمانوں میں وہ تیل کھانے والے ہوتے تھے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اور نبی الاسلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اما عائشہ کہتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے میں جاتے وقت مجھے وہ ٹو دیتے تھے. اچھا آپ ہوتے تو آپ کہتے کہ اما عائشہ کو اٹھا کے انہیں بھی تہجد پڑھوائیں. نفلی عبادت ہے، کسی کی مرضی پڑھے کسی کی مرضی نہ پڑھے. تو میں اپنے پاؤں سمیٹ دیتی تھی جب آپ قیام میں واپس جاتے تھے، پھر میں پاؤں
سیدھے کر لیتی تھی. اس میں الفاظ ہیں ہمارے گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے. خالی چراغ ہونا بھی مسئلہ تھا. وہ غربت اس لیے تھی کہ وہ گھی اور تیل کھانے کے لیے استعمال کریں یا جلانے کے لیے. مٹی کا تیل تو ہے ہی نہیں تھا. مٹی کے تیل سے پہلے بھی یہ ویل شکار کی جاتی تھی اور ہزاروں میں ویل مچھلیاں شکار ہوئی ہیں. ان کا تیل نکالا جاتا تھا اور وہ محلات کے اندر روشن کیا جاتا تھا. بڑے بڑے چراغ جلتے تھے اور وہ عمارت کی نشانی ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اتنا بڑا ایک تحفہ دیا. اگرچہ چائنا میں یہ تیل قبل از مسیح نکلتا تھا لیکن انہیں کبھی گمان بھی نہیں ہوا کہ اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے. اسے وہ ہیلنگ آئل کہتے تھے. قبل از مسیح اسے ہیلنگ آئل کے طور پر چائنا میں استعمال کیا جاتا تھا. آج بھی پیٹرولیم جیلی جو ہے تیل کے کنویں سے نکلتی ہے, اس سے بیسٹ ہیلر کوئی نہیں. زخم پہ لگائیں, سردیوں میں سکن پھٹ گئی ہو اس پہ لگائیں, کسی بھی کمپنی کی لے لیں. کمپنی کی ہم مشہوری نہیں کرتے, پیٹرولیم جیلی اوریجنل والی لیں. یعنی کہ بغداد شریف اجمیر شریف کی بنی ہوئی, کسی گورے کی بنی ہوئی نہ ہو. ظاہر ہے اوریجنل تو وہی بنان گے نا. ہاں بس یہ ہماری ٹوٹل دینداری ہے. آپ کی بیوی بچہ ماں باپ میں سے کوئی زندگی موت کی کشمکش میں ہو, ایک مفتی اعظم پاکستان کا ٹیکہ ہو اور ایک اسرائیل کا ٹیکہ, تو آپ فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. ہاں لو سامو. اور یہ المی ہے. جو قوم اپنے پہ ہنسنے کا حوصلہ نہیں نہ رکھتی وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتی. جن قوموں نے ترقی کی ہے نا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ہنسنا سیکھا ہے, اپنی کمزوریوں کے اوپر. بڑے بڑے تھنکر پیدا ہوئے ہیں تب جا کے انہوں نے اتنی بڑی ریولوشنز برپا کی ہیں. تو ہیلنگ آئل کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہ بعد میں جب پتا چلا اسے آگ بھی لگتی ہے تو پھر دنیا میں بلیک گولڈ. اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاؤں, آج امریکہ کی اکانومی سعودیہ کے تیل کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ نظام کے اندر آپ صرف اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتے ہیں جتنا آپ کے پاس سونا موجود ہے. جو ہمارے نوٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا, حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا نوٹ. یعنی اس نوٹ کی جو ورتھ ہے اس کے ایکویلنٹ سونا حکومت دینے کی پابند ہے. ویسے کوئی نہیں دے سکے گی, ہے ہی نہیں ہے. امریکہ نہیں دے سکتا اپنے ڈالرز کے اگینسٹ. یہ آج کل سونے کی قیمت جو اتنی چڑھی ہوئی ہے اور چڑھتی جا رہی ہے, روک ہی نہیں رہی. 5.72 تک گئی, کتنا نیچے آئے گی؟ 5 لاکھ فی تولہ تو رہے گی نا آج کی ڈیٹ میں. حالانکہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ $4500 پہ جائے گا, وہ تو $4600 بھی کراس کر گیا فی اونس. کس وجہ سے؟ کہ اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ سارا ڈھکوسلا ہی چل رہا ہے. 70s میں امریکن پریزیڈنٹ کی ایک تقریر ہے جو آج بھی یوٹیوب پہ رکھی ہے. انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ آج کے بعد جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے وہ نوٹ اس سونے کے ایکویلنٹ نہیں چھاپے گا جو ہمارے پاس ہے. وقتی طور پہ ہم اس کا ریلیشن آپس میں توڑ رہے ہیں. وہ وقتی طور پہ کیا توڑا؟ آج جناب 50 سال ہو گئے وہ دوبارہ ریلیشن بحال نہیں ہوا, ہو ہی نہیں سکتا. بدماشی پہ یہ سارے کا سارا ڈالر کا نظام چل رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کس نے ریسکیو کیا؟ سعودی عرب نے. فوراً یہ سعودیہ کے پاس پہنچے اور سعودیہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا. اسی سے ٹرم آئی پیٹرو ڈالر, یعنی پیٹرول اور ڈالر اکٹھے چلیں گے. سعودیہ کو امریکہ نے یہ کہا کہ آپ نے تیل بیچنا ہے ڈالرز کے عوض, کرنسی ہماری یوز ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اب دنیا کا 25% آئل تو سعودیہ نکالتا ہے. تو جو لوگ ان سے تیل لینے جاتے تھے وہ کہتے تھے ڈالر, تو ڈالر کی قیمت سٹیبل رہی. سعودیہ کی برکت سے آج تک ڈالر قائم ہے. سعودیہ پیچھے ہٹ جائے, اب تو خیر پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا, ڈالر دڑم سے نیچے آ جائے گا. وہ اب دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا سونے والا. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے ڈالر نیچے آ جائے گا جب لوگ اوریجنل کرنسی کی طرف جائیں گے, سونے کی طرف. تو یہ پیٹرول کی اتنی بڑی اہمیت تھی بلیک گولڈ مسلمانوں کے پاس. ایران کے پاس بھی ذخائر سعودیہ سے بھی زیادہ ہیں لیکن ان کے اوپر پابندی ہے. وہ صرف اتنا ہی تیل بیچ سکتے ہیں جس کے اگینسٹ ان کو کھانے کی چیز مل جائے, بارٹر سسٹم کے تحت. ورنہ آج اگر ایران کی پابندیاں اٹھ جائیں تو ایران جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ کی اکانومیز میں آ جاتا ہے, جتنا تیل اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے.
تو یہ بزرگوں نے تیل نہیں دریافت کیا تھا. 1944 میں ارامکو کمپنی تھی امریکہ کی, حضرت ارامکو کمپنی, انہوں نے سعودی عرب میں تیل نکالا, اور کہاں یہ حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے غربت کی وجہ سے, اور کہاں آج کروڑوں حاجیوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اللہ نے دولت عطا کر دی. اور یہ بھی کسی بزرگ کا کمال نہیں ہے. بزرگوں سے میرا معصومانہ سوال ہے کہ آپ سارے بزرگ حج عمرے کے لیے جاتے رہے, کسی کو بھی تیل نظر نہیں آیا, اور وہ بزرگ جو نیچے دیکھیں 7 زمینیں کراس ہو جائیں, اوپر دیکھیں تو لوح محفوظ پڑھ لیں, تیل بھی کراس ہو گیا انہوں کو. یہ بات کریں گے نا تو یہ کہیں گے جی نبی الاسلام نے کیوں نہیں دریافت کیا. نبی الاسلام تو ہماری ہدایت کے امام ہے بھائی, ان کا تو کہیں دعویٰ نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ 7 زمینیں نیچے بزرگ دیکھ لیتے ہیں. نبی الاسلام کے بارے میں تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو اللہ ان کو دکھانا چاہے, اگر اللہ چاہتا تو ان کے ذریعے کروا دیتا, ایٹم بم کا طریقہ بھی ان کو بتا دیتا. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. 4 مہینے ذلیل ہو کے ڈاکوؤں سے چھپتے چھپاتے حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, جو آج گورا شریف نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 آپ کو دیا ہے, 4 گھنٹے کے بعد آپ جدے لینڈ کر جاتے ہیں. گوروں کے بنائے ہوئے انجنز کے اندر بیٹھ کے, ریل گاڑیوں میں بیٹھ کے, اور آپ کے بزرگ صرف انجن روکتے رہے. حضرت اسٹیفن نے انجن بنایا, ہاں حضرت ڈیزل نے ڈیزل انجن بنایا, اور دنیا میں یہ ٹرین چل رہی ہے. حضرت لوئی پاسچر جو انسانیت کا مسیحا, جس نے 2 چیزوں کی ویکسین بنائی, ورنہ کروڑوں لوگ مر جاتے. کتے کے کاٹنے کی ویکسین جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا, آج بھی علاج نہیں ہے, بس آپ وہ چند گھنٹوں کے اندر اگر ویکسین لگوا لیں تو آپ بچ سکتے ہیں. یعنی وہ وائرس جو ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے اگر آپ کو ہلکا کتا ریبیز کاٹ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے فرانس کی سڑکوں پہ, مرے ہوئے پڑے لوگ. اس بندے کے دماغ میں خیال آیا, اس نے اپنی زندگی لگائی, ویکسین دریافت کر لی. پھر فرانس میں شراب بہت پی جاتی تھی, اور شراب جس طریقے سے بنائی جاتی تھی اس میں ایسا وائرس اور بیکٹیریا شامل ہو جاتے تھے کہ ہزاروں لوگ, وہ جو ناقص قسم کی شراب سے آج بھی آپ سنتے ہیں اتنے لوگ مر گئے. پہلے بہت لوگ یورپ میں مرتے تھے, تو اس نے پھر ایسی ایک تدبیر اختیار کی جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا والا معاملہ, وائرس والا معاملہ ایڈریس ہو جاتا تھا. اب لوگ صاف ستھری شراب پی کے مرتے نہیں. یہ میں شراب کے فضائل نہیں بیان کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے انسانیت کے لیے کیا کچھ کیا ہے, پوری زندگیاں لگائی ہیں, اتنی ایفرٹس پٹ کی ہیں, تب جا کے انسانیت آج قائم ہے. اور آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ صرف نگاہ مار کے نا مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. انجن روکتے رہے, انجن بنایا کوئی نہیں. جی کیمرے میں بزرگوں کی تصویر نہیں آتی, کیمرہ بنا کوئی نہیں, نہ انٹرنیٹ کا کنیکشن بنا. اس ہال میں مجھے تو اس وقت کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی جو کسی بزرگان دین کی بنائی ہوئی ہو. ایون یہ قرآن پاک اور جو بخاری مسلم ہے, یہ حضرت گیوٹن برک, ہاں, جنہوں نے 1440 عیسوی میں پرنٹنگ پریس بنایا, ورنہ آج بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمارے بزرگوں کی خدمات کی وجہ سے آج انجینئر صاحب قرآن بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کے بزرگوں کی خدمات ہیں, لیکن میرے تک آپ کے بزرگوں نے نہیں پہنچایا. ورنہ تو ایک قرآن کا نسخہ اگر کاتب سے لکھوائیں تو آج بھی 30-40 لاکھ روپیہ چاہیے. جی پوچھ لیں آپ ریٹ ذرا کاتب کا کیا ہے. ایک دن میں مشکل سے 1 صفحہ لکھا جاتا ہے اس ہینڈ رائٹنگ میں جو اتنی خوبصورت ہے خطاط کی. ہمارے جیلم شہر میں بک کارنر والوں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے پورا قرآن خطاطی کے ذریعے لکھوایا تھا. اس ٹائم ان کا 30 سے 40 لاکھ روپیہ لگا رہا, اور آج آپ جا کے مارکیٹ سے 300 روپے کا بھی قرآن پاک لے سکتے ہیں ترجمے والا, اور ہم تو فری دیتے ہیں. جو لوگ خرید نہیں سکتے یہاں فری ہم قرآن پاک ترجمے والا دیتے ہیں. یہ حضرت حجویری کی کرامت ہے, حضرت غوث پاک کی کرامت ہے, حضرت بابلا کی ہے, حضرت سلطان بہو کی ہے, حضرت گیوٹن برگ کی کرامت ہے, جنہوں نے ایک کرسچن پریسٹ تھے, بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا. تو یہ سارے حضرت کی برکات ہیں, حضرت آئنسٹائن کی برکات ہیں, حضرت نیوٹن کی برکات ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ قابل احترام ہیں. زندہ ہوتے میں انہیں حافظہ اللہ بھی کہتا, دعا دیتا. حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس, اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے حفاظت کرے. میں ٹرمپ کو کہتا ہوں, کہتا ہے یہ دعائیں دے رہا ہے,
اور میں تو تمہارے بزرگوں کو بھی جنہوں نے قبر پرستی کا دین پھیلایا میں انہیں بھی حافظہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں. اصولاً تو ان پہ بھی لعنتیں بھیجنی چاہیے مجھے جو زندہ ہیں. میں حافظہ اللہ کہتا ہوں کہ اللہ حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے. ٹرمپ کی بھی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے, اور وہ جو انسانوں میں بیٹھا ہوا شیطان ہے نیتن یاہو, اس کے چنگل میں وہ نہ آئے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ ظلم نہ کرے. ہاں, جب کوئی مر جائے تو پھر کسی نان مسلم کو آپ دعا نہیں دے سکتے, ریسٹ ان پیس نہیں کہہ سکتے, رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں کسی اس طرح کے بڑے سائنٹسٹ کو رحمہ اللہ نہیں کہتا, اور نہ آپ کے کسی بزرگ کو رحمہ اللہ کہتا ہوں. میرے متھے ہی نہ لگ جائے کیا عمل. ہاں ظاہر ہے جنہوں نے اپنے نامہ دے کلمے پڑھائے یا انہوں نے نہیں پڑھائے, ان کے ماننے والے یہ کلیم کر رہے ہیں اور ایکچولی انہوں نے یہ کام ڈالا ہو. این ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد لوگ کہیں کہ غلام احمد قادیانی نے دعوے نبوت ہی نہیں کیا تھا. ہاں, آج بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے دعوے نبوت نہیں کیا, لاہوری گروپ. وہ کہتا ہے وہ تو مجدد تھے جس طرح آپ کے مجدد تھے. 100 سال بمشکل ہوئے ہیں اسے مرے ہوئے, 1908 میں مرا ہے. اس کے مرتے ہی 2 گروپ بن گئے تھے, ایک اسے امتی نبی کہتا ہے, ایک مجدد کہتا ہے. 1000 سال بعد تو کہیں گے جناب یہ اہمی جھوٹ ہے, انہوں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. تو یہ اسی طریقے سے بھائی اللہ ہی پردے رکھے. حقیقت بات ہے کہ یہ صرف دعوے ہوتے ہیں ان کے. حقیقت یہی ہے کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے. وہ حضرت نیٹشے کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ مین کائنڈ کو اپنی نیکیوں پہ خدا سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, یہی بات میں نے کچھ عرصہ پہلے نا اس انداز میں کہی تھی کہ اس امت میں بڑے بزرگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے. اپنے زام میں انہوں نے نیک نیتی کی ہے. جنہوں نے مزار بنوائے, قبروں پہ چادریں چڑھائیں, وہاں پہ اگربتیاں سلگائیں, اسی نیت سے کہ لوگ آئیں گے اللہ کے ساتھ جڑیں گے. اللہ کے ساتھ جڑنا کیا تھا, وہ ادھر ہی جا کے گرنا شروع ہو گئے. تو امت میں بدعت بھی پوری نیک نیتی کے ساتھ جاری کی جاتی ہیں. بدعت تو کام ہی وہ ہے جو نیک نیتی کے ساتھ نیکی کا کام جاری کیا جائے. یعنی گناہ کا کام تو بدعت نہیں ہوتا نا, نیکی کا کام ہے جو بدعت کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے. تو پوری نیک نیتی کے ساتھ پورا حصہ ڈالا لوگوں نے. تو حضرت نیٹشے نے صحیح فرمایا تھا کہ مین کائنڈ کو اپنے گناہوں پہ معافی نہیں مانگنی, اپنی نیکیوں پہ معافی مانگے. اور وہ تو ڈسا ہوا تھا نا کرسچینٹی کا. کرسچنز کے پاپس نے جو استحصال کیا تھا عوام الناس کا, ان کا چندہ کھایا, ان کی عورتیں ورگلائیں, جو نہیں مانتی تھیں انہیں وہ جیلوں میں قید کرتے تھے, چرچز کے تہخانوں کے اندر. پوری زندگی ان کے پاؤں کے ساتھ زنجیریں باندھ کے رکھتے تھے. انہیں وچز ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا یہ جادوگرنی ہے. جس طرح یہاں توہین مذہب کا الزام لگتا ہے نا, کرسچینٹی میں اس کے ایکویلنٹ تھا کہ یہ وچ ہے, جادوگرنی ہے, اس کی سزا اب یہی ہے کہ پوری زندگی قید رہے. حالانکہ اس نے پاپ کے ساتھ منہ کالا کرنے سے انکار کیا ہوتا تھا. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں اتنے دردناک, آپ سوچ نہیں سکتے. چرچ نے جو ظلم کیا ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یورپ اور امریکہ نے مذہب کو اٹھا کے جو ہے وہ ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا ہے. بالکل ٹھیک کیا انہوں نے اس مذہب کے جو نیگیٹو اثرات دیکھے تھے اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ رینیسانس مولویوں کی وجہ سے ہوا. وہاں حضرت نیٹشے, حضرت کارل مارکس, وہ ایم ہی نہیں سامنے آئے, وہ اسی وجہ سے سامنے آئے. ریونج تھا. حضرت نیٹشے نے جو کہا تھا نا گاڈ از ڈیڈ, وہ بیسیکلی مولوی کو ڈیڈ کہا تھا, اس نے پاپ کو ڈیڈ کہا تھا کہ دیکھو تمہارا خدا مر گیا ہے کہ تمہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا. یہی کچھ یہاں پہ ہو جانا تھا. ہم نے کہا گاڈ از ڈیڈ نہیں, مولوی از ڈیڈ. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اس سے پہلے کہ یہ ہمارے دین کا جنازہ نکالتے ہم نے ان کا جنازہ پڑھ دیا اللہ کے فضل سے. یہاں بھی رینیسانس شروع ہو چکا ہے. یا تو مستقبل میں لوگ کتاب و سنت کے ماننے والے ہوں گے, جس طرح ہمارے استاد غامدی صاحب نے بڑی اچھی پریڈکشن کی ہے کہ ان قریب عوام الناس اہل حدیث کے منہج پہ ہوں گے. اہل حدیث فرقہ نہیں, منہج کتاب و سنت کا. اور جو خواص ہیں وہ فراہی اسکول آف تھاٹ پہ ہوں گے, جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, جس میں ابوالکلام آزاد بھی ہیں, حمید الدین فرائی بھی ہیں, امین احسن اصلاحی بھی ہیں, مولانا مودودی بھی ہیں, اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں. تو میں نے اس میں استاد جی سے اختلاف کیا ہے. استاد جی اہل حدیث فرقے میں نہیں ہوں گے, اہل حدیث اہل سنت کے منہج پہ ہوں گے, کتاب و سنت. اور وہ انجینئر صاحب نے جو دعوت حق بلند کی ہے, نوجوان نسل جین زی اس کو قبول کرے گی, اور کر رہی ہے اور کر چکی ہے. پوری نیشن ٹرانسفارم ہو گئی ہے.
لوگ کہتے ہیں جینے صاحب آپ مذاق میں بھی باتیں کر دیتے ہیں، لوگ پھر اس کو مس یوز کرتے ہیں. بھائی میں جین زی کا استاد ہوں، ہاں میں مذاق میں بھی بات کروں گا، میں ٹونٹ بھی کرواؤں گا، میں ان کی لینگویج میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا، تبھی تو ان کو سمجھ آ رہی ہے بات. ادروائز اس قسم کی باتیں تو سمجھ نہیں آنی ہے جو آپ کے بزرگ کر کے گئے، کہانیاں اور جھوٹے واقعات بیان کر کے دین کا نقصان کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم کی لیگیسی اسی طریقے سے آگے چلے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق ہے، یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے چلے گی.